मसीह यस्सु के जलाली और बाबरकत नाम में आप सबको जो बरकत टीवी वॉच कर रहे हैं, मेरी तरफ से बहुत 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 सलाम और प्यार। सो मेरी ये दुआ है कि ये प्रोग्राम आपके लिए बहुत बहुत बरकत का बायस बने, आपकी ज़िंदगी को तब्दील करे। सो हमने ये अभी बात कर रहे थे, दुआ करने के लिए सबसे पहली बात हमने क्या करनी है, तौबा करनी है। और तौबा करने के बाद हम जो है, पहली जो दुआ है तौबा की, गुनाहों की माफ़ी की। और हमने देखा कि कोई भी ऐसी कुर्बानी, चाहे कोई बकरे की कुर्बानी है, जो भेड़ की कुर्बानी है, कोई गाय की कुर्बानी है, वो आपको बचा नहीं सकती। क्योंकि आपको बचाने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ऐसे इंसान की कुर्बानी की ज़रूरत जो कामल है, जो आपसे बेहतर है। और आपसे बेहतर कोई और शख्स नहीं हो सकता। इस दुनिया में कोई शख्स नहीं है, क्योंकि सब ने गुनाह किया है और वो सब के सब खुदा के जलाल से महरूम है। इसलिए खुदा जो है वो इंसान बनकर इस दुनिया में आ गया। अगर आप बकरे होते या अगर आप भेड़ होते, अगर आप गाय होते, तो फिर तो गाय और बकरा और भेड़ आपके लिए मर सकती थी, कुर्बानी दे सकती थी। लेकिन आप इंसान हैं और आपको बचाने के लिए सिर्फ इंसान की कुर्बानी की ज़रूरत है। और क्योंकि आप एक गुनहगार इंसान हैं, इसलिए आपको बचाने के लिए एक पाक इंसान की ज़रूरत है। और जो भी कोई शख्स मर्द और औरत के मिलाप से पैदा हुआ है ना, वो गुनाहगार है, वो गुनहगार है। वो आपको बचा नहीं सकता, उसका खून आपको बचा नहीं सकता। सिर्फ और सिर्फ एक ही वाहिद शख्सियत है जिसका नाम यीशु मसीह है, जो कुंवारी मरियम से पैदा हुआ है। वो ऐसे मेरे और आप की तरह पैदा नहीं हुआ। दुनिया के जितने भी नबी पैगंबर हैं, वो सब मेरे और आप की तरह पैदा हुए हैं। सिर्फ और सिर्फ यीशु है जो हम सब से मुख्तलिफ तौर से पैदा हुआ। आमीन। सो इसलिए वही आपकी कुर्बानी हो सकता है, क्योंकि उसने कभी कोई गुनाह नहीं किया। ना सिर्फ बाइबल में ये लिखा है कभी यीशु मसीह ने गुनाह नहीं किया, बल्कि मैंने और किताबों का भी मताला किया है। और उस जिन जिन किताबों में यीशु मसीह का जिक्र हम पढ़ते हैं, उनमें भी ये लिखा है कि यीशु मसीह ने कभी गुनाह नहीं किया था। इसलिए उसी की कुर्बानी जो है वो आपको बचा सकती है। आमीन। जब आपने अब तौबा कर ली है, यीशु मसीह को कबूल कर लिया है, तो हमने रोज़ बरोज़ यीशु मसीह की मानद बनना है, मसीह की मानद बनना है। और वो कैसे है? बाइबल मुक़द्दस में लिखते हैं कि गर्स ए भाइयों, मैं खुदा की रहमत याद दिलाकर तुमसे इल्तिमास करता हूँ कि अपने बदन ऐसी कुर्बानी होने के लिए नज़र करो जो जिंदा और पाक और खुदावंद को पसंदीदा है। यही तुम्हारी माकूल इबादत है। और उस जहान के हम शक्ल ना बनो, बल्कि अक्ल नहीं हो जाने से अपनी सूरत बदल दे जाओ। अब जब हमने तौबा कर ली है, तो हमने क्या करना? नेक्स्ट स्टेप जो है वो हमने कलाम मुक़द्दस का मताला करना है। कलाम मुक़द्दस को पढ़ना है, उस पर ध्यान देना है, गौर करना है, बोलना है कलाम मुक़द्दस को। और जब हम ये करेंगे तो रोज़ बरोज़ हमने पाक रूह से ये भी दुआ करनी है कि खुदा पाक रूह, तू मेरे बदन से जिस्म के कामों को तबाह बर्बाद कर दे, जिस्म के कामों को जलाकर भस्म कर दे। अब हम देखते हैं कि जिस्म के काम क्या हैं। पौलुस रसूल का ख़त गलतियों के कलीसिया के नाम, अब यहाँ पर पढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा है 5वां बाब उसकी 19 आयत में, अब जिस्म के काम तो ज़ाहिर हैं, यानी हरामकारी। अब एक बात पर अब ध्यान हम स्टडी करना शुरू कर दें तो हम देखते हैं हरामकारी क्या है, नापाकी क्या है, शहावत परस्ती क्या है, बुत परस्ती क्या है, जादूगरी क्या है, दावतें, झगड़ा, हसद, गुस्सा, तफरके, जुदाइयाँ, बित्ते और बुग्स, और नशाबाजी, नाच रंग और इनकी मानद। अब ये जो सारे के सारे जिस्म के काम हैं, जब हम ये सारे जिस्म के काम कर रहे हैं, अब यहाँ पर लिखा है हरामकारी, नापाकी, शहावत परस्ती। तो अब हमने ये दुआ करनी है कि खुदा पाक रूह से कहना है कि ये हर रोज़ मेरी ज़िंदगी से
میرے بدن سے جسم کے کام جلتے جائیں تاکہ جب جب یہ کام میری زندگی سے ختم ہوتے جائیں گے تو میں مسیح کی مانند بنتا جاؤں گا. آمین. اور ایک اور حوالہ دیکھتے ہیں، عبرانیوں 12واں باب، یہاں پر لکھا ہے 12واں باب، بس جب گواہوں کا ایسا بڑا بادل ہمیں گھیرے ہوئے تو ہم ہر ایک بوجھ اور اس گناہ کو جو ہمیں آسانی سے الجھا لیتا ہے دور کر کے اس دوڑ میں صبر سے دوڑے جو ہمیں درپیش ہے، اور ایمان کے بانی اور کامل کرنے والے یسوع کو تکتے رہیں، جس نے اس خوشی کی جو اس کی نظروں کے سامنے تھی شرمندگی کی پرواہ نہ کر کے صلیب کا دکھ سہا اور خدا کے تخت کی دانی طرف جا بیٹھا. اب ہم نے کیا کرنا، ہر اس گناہ کو، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جب ہم گناہ کرتے ہیں تو ایسے جو محسوس ہوتا ہے کہ اس کا بڑا مزہ آئے گا، اور ٹیمپرری طور پر گناہ کا مزہ آتا ہے. یہ نہیں میں کہہ رہا کہ اس کا گناہ کا مزہ نہیں ہے، اگر گناہ کا مزہ نہیں ہے تو کوئی بھی نہیں کرے گا. اب وہ مزہ کیا ہے، کیونکہ ہمارے زندگی میں گناہ ہے اور گناہ جو ہے گناہ کو اٹریکٹ کرتا ہے. اب یہ جو مزہ آپ لے رہے ہیں نا تھوڑا سا، یہ مزہ ہمارے لیے وہ بالِ جان بن جائے گا بعد میں، کیونکہ لکھا کہ جو جان گناہ کرے گی وہ مرے گی. تو اب تو کہہ سکتے ہیں کہ بڑا مزہ آ رہا ہے، شراب پینے کا بڑا مزہ آ رہا ہے، چیٹنگ کرنے کا بڑا مزہ آ رہا ہے، یہ سارے مزے، جو گندی ناپاک موویز دیکھنے کا بڑا مزہ آ رہا ہے. یہ مزے تو یہ بدن کے مزے ہیں، لیکن اس کے آخر میں تباہی ہے. بائبل میں لکھا ہے مثال کی کتاب میں، ایسی راہیں بھی ہیں جو انسان کو سیدھی معلوم ہوتی ہیں لیکن ان کے آخر میں انتہا میں موت کی راہیں ہیں. یہ جو سارے راستے ہیں وہ آپ کو دوزخ کی طرف لے جائیں گے. اس لیے ہم نے جو ہر روز اپنے آپ کو خدا کے تابع کرنا ہے، اپنے بدن ایسی قربانی ہونے کے لیے نظر کرنا ہے جو خداوند کو پسندیدہ ہے. اس لیے میرے عزیز بھائی، میری عزیز بہن، ہم نے ہر روز اس توبہ کے موافق ہم نے دیکھنا ہے. ابھی ہم دیکھتے ہیں متی کی انجیل، اس کا میرے خیال 3واں باب ہے. ہم دیکھتے ہیں، ابھی جب میں کلام سنا رہا ہوں تو خدا جو ہے میرے دل میں یہ آیتیں ڈال رہا ہے تاکہ میں آپ کو یہ بتا سکوں. اب متی کی اس کا 3واں باب، اور یہاں پر ہم پڑھتے ہیں 7ویں آیت سے. یہاں یوحنا جو ہے وہ جب اس نے بڑی بھیڑ دیکھی، ہم اوپر سے پڑھ لیتے ہیں. ان دنوں میں 3 باب سے شروع کرتے ہیں. ان دنوں میں یوحنا بپتسمہ دینے والا آیا اور یہودیہ کے بیابان میں یہ منادی کرنے لگا کہ توبہ کرو. توبہ کا کیا مطلب ہے؟ توبہ کا مطلب ہے کہ جو کام آپ پہلے کرتے تھے اب آپ ان کاموں کو نہیں کریں گے. مراد یہ ہے کہ اگر آپ گندی ناپاک تصویریں یا موویز دیکھتے تھے اب آپ نے توبہ کر لی، اس کو نہیں دیکھیں گے. اگر آپ ادھر ادھر شراب پیتے تھے اب آپ شراب نہیں پئیں گے. سگریٹیں پیتے تھے اب آپ سگریٹیں نہیں پئیں گے. چوری کرتے تھے اب چوری نہیں کریں گے. آپ رشوت لیتے تھے اب آپ رشوت نہیں لیں گے. یہ ساری جو باتیں ہیں، یہ جو برے کام ہیں، یہ اب توبہ جب ہم کرتے ہیں تو ان سے ہم پھرتے ہیں 100%. جیسے آپ ادھر کو جا رہے ہیں، جیسے لیٹس پٹ دس وے، یس، آپ اگر بائیں طرف جا رہے ہیں، جس کو ہم لیفٹس کہتے ہیں، تو اب آپ نے جب توبہ کیا تو آپ نے اپنا منہ چینج کیا. اب ادھر کو نہیں جا رہے بلکہ آپ نے ادھر کو جانا ہے، رائٹ کو جانا ہے. پریز گاڈ. سو اس لیے یہ توبہ ہے. اور وہ کہتا ہے توبہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے. اب آسمان کی بادشاہی میں جانے کے لیے ہم نے توبہ کرنی ہے. اور جب یہ جو بندہ تھا یوحنا لوگوں کہہ رہا ہے کہ توبہ کرو، یہاں پر وہ کہتا ہے 7ویں آیت میں، مگر جب اس نے بہت سے فریسیوں اور صدوقیوں کو بپتسمہ کے لیے اپنے پاس آتے دیکھا تو ان سے کہا ہے، سانپ کے بچوں، تم کو کس نے جتا دیا کہ آنے والے غضب سے بھاگو؟
اب وہ کہتا ہے پس توبہ کے موافق پھل لاؤ، توبہ کے موافق پھل لاؤ۔ اب میں اس کو انگلش کی بائبل میں پڑھنا چاہتا ہوں کہ یہاں پر جو میں نے دیکھا نا اس کا حوالہ I really like it، جو میں نے دیکھا اس کا انگلش میں، تو میں نے کہا کہ آپ کے ساتھ یہ بھی شیئر کروں کہ انگلش میں یہ جو میرے پاس بائبل ہے ون نیو مین بائبل، یہ والی ہے، یہ جو اوریجنل ٹرانسلیشن ہے اس کی، تو ہم یہاں پر دیکھتے ہیں when he saw many Pharisees and Sadducees coming for his immersion in baptism he said to them offspring of vipers، اسام کے بچوں، who warned you to flee from the coming wrath، تمہیں آنے والے غضب کے بارے میں کس نے بتا دیا کہ تم ان سے بھاگو، therefore you must immediately، وہ کہتا فوراً make fruit worthy of repentance، کہ فوراً جو توبہ کے مطابق جو ہے نا پھل پیدا کرنا ہے، and you must not think to say among yourself we have Abraham our father۔ اب یہ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اب توبہ کے موافق ہم نے پھل لانا ہے، اور توبہ کے موافق جو پھل ہیں وہ کون سے ہیں؟ روح کے پھل۔ اب آپ کہتے ہیں کہ میں تو مسیحی ہوں، میں تو مسیحی خاندان میں پیدا ہوا ہوں، اس لیے میں مسیحی ہوں، میرا نام جو ہے وہ امینوئل ہے، میرا نام جو جان ہے، میرا نام جو ہے یعقوب ہے، میرا نام جو ہے وہ پطرس ہے، میرا نام جو ہے وہ یوحنا ہے، میں تو مسیحی ہوں۔ یہ آپ کو مسیحی نہیں بنائے گا۔ ہمارے گاؤں میں نا جو سارا کا سارا گاؤں جو سارے کہتے ہیں مسیحی ہیں۔ توبہ ٹیک سنگھ جو ابھی نیو ایئر میں پچھلے سال بات ہوئی تو 40 سے زیادہ لوگ جو ہے شراب پی کر مر گئے، تو کہہ رہے تھے کہ یہ مسیحی جو لوگ ہیں وہ شراب پی کر مر گئے۔ اب یہ جو مسیحی ہیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ ایسے کام نہیں کرتے، خدا جو ہے، خدا کا کلام جو ہے اس سے منع کرتا ہے، ہم نے یہ کام نہیں کرنے، اور وہ سیلیبریٹ کر رہے ہیں کرسمس سے، نیو ایئر جو ہے وہ شراب پینے سے۔ تو شرابی جو ہے وہ بائبل میں لکھا ہے وہ خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتے۔ آمین۔ اس لیے میرے عزیز بھائی، میری عزیز بہن، آپ کی زندگی میں اگر روح القدس کے پھل نہیں ہے نا تو آپ مسیحی نہیں ہیں۔ بعض دفعہ ایسے لوگ بھی آپ کو ملیں گے کہ بہت سارے پیسے چرچز میں دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں مسیحی ہوں، میں اتنی دائیک کی نکال رہا ہوں، میں نے کیا کیا کہ وہ یہ جو نا بڑا چرچ کے لیے یہ بڑا کام کر دیا، میں نے یہ بڑی سلیب بنوا دی ہے وہاں پر۔ اگر آپ نے توبہ نہیں کی ہے اور آپ کی زندگی جو ہے وہ گناہ میں بھری ہوئی، گناہ سے بھری ہوئی ہے، غرور ہے، گھمنڈ ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی طرح کوئی اور شخص ہی نہیں ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ بڑی چیز ہیں، تو چاہے جتنا مرضی چرچ بنوا کر لوگوں کو دیں، بڑی بڑی سلیبیں لے کر دیں، بڑے بڑے سلیبیں بنا دیں، تو اس کا تو کچھ فائدہ نہیں ہے۔ اس لیے میرے عزیز بھائی، میری عزیز بہن، ہم نے اپنے اندر کو تبدیل کرنا ہے پہلے۔ اگر ہمارا اندر تبدیل ہو جائے گا تو پھر سب تبدیل ہوگا۔ اگر ہمارے اندر میں تبدیلی نہیں ہے، روح القدس کے پھل نہیں ہے۔ اب فرض کیا کہ میں نے کہا کہ میں تو بڑا میں نے اتنا کام چرچ کے لیے کیا ہے، اتنا اپنی مسیحی برادری کے لیے کیا ہے، اتنا بڑے لوگوں کو پیسے دے دیے ہیں، میں نے قبرستان خرید کر دے دیا مسیحیوں کے لیے، یہ ہے وہ ہے کر دیا۔ اب دیکھیں یہ اچھی بات آپ نے کی ہے، لیکن یہ کئی دفعہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے گناہوں کو چھپانے کے لیے نا جو گناہ ہم نے کیے ہوتے ہیں یہ سارے جو پاپڑ بیلتے ہیں۔ اس لیے سب سے پہلی بات جو ہم نے کرنی ہے، ہم نے اپنے گناہوں سے توبہ کرنی ہے۔ بہت سارے جو سمگلر لوگ ہوتے ہیں نا، میں نے کئی موویز میں دیکھا، بڑے جو خراب لوگ ہوتے ہیں، سمگلر لوگ ہوتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں، ان کے پاس پیسے بہت ہوتے ہیں
اب وہ کیا کہتے ہیں غریبوں کو دے رہے ہیں، یہ ہے وہ ہے، بڑا کام جو کیا کروا رہے ہیں، بڑا جو کمیونٹی کا کام کروا رہے ہیں۔ اب لوگ کہتے ہیں کہ یہ بلے بلے کیا بات ہے، یہ تو بندہ بڑی پہنچی شاید، یہ تو بندہ بڑا راست باز ہے، کیونکہ اس نے تو بڑا چرچ بنوا کر دے دیا ہے، اس نے تو بہت بڑی سلیپ لگوا دی ہے چرچ کے اوپر یا گاؤں میں یا شہر میں یا کسی جگہ پر بھی، تو یہ تو بندہ بڑا راست باز ہے۔ اب جس بندے کا آپ نے گناہ کیا ہے، آپ اگر اس سے جا کر معافی نہیں مانگتے، اس گناہ سے توبہ نہیں کرتے، اور آپ سب کے سامنے، لوگوں کے سامنے اقرار نہیں کرتے کہ بھائی میں نے گناہ کیا ہے، میں آپ سے، آپ کے خاندان سے، آپ سب سے معافی مانگتا ہوں، جتنا بھی آپ جرمانہ لگائیں مجھے منظور ہے، آمین۔ اب کیا ہوا کہ اب دیکھتے ہیں، آپ کہیں گے کہ یہ کیسی بات کر رہا ہے بھائی دیکھیں زکئی جو تھا وہ مصول لینے والا تھا، بڑا چور قسم کا بندہ تھا، ہاں جی، بڑا مالدار تھا، چور تھا لیکن ہے چور۔ اب کیا ہوا جب یسوع مسیح اس کے گھر میں آیا تو کچھ تبدیلیاں ہوئیں۔ اب تبدیلیاں کیا ہوئیں؟ اس نے پہلا کام کیا کہ اس نے کہا کہ میں آدھا مال جو میں نے کمایا غلط طریقے سے غریبوں کو دیتا ہوں، ٹھیک ہے نا۔ اور دوسری بات اس نے کی، اس نے کہا کہ جس کا بھی میں نے ناحق لیا ہے اس کو چوگنا ادا کرتا ہوں۔ اب یہ جو بھائی صاحب یا بہن صاحب آپ اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، آپ نے جتنا بھی چرچ کے لیے یا کچھ بھی کام کیا ہے یا اپنی کمیونٹی کے لیے کام کیا ہے، اگر آپ اور دوسرے طرف آپ فراڈ کے ساتھ خراب کام کر رہے ہیں اور ناجائز طور سے پیسے بنا رہے ہیں، لوگوں کو مار رہے ہیں، قتل کیا ہے، یہ سارے کام آپ نے کیے ہیں، اب ان لوگوں سے آپ تو معافی نہیں مانگتے، اور ادھر یہ سارے کام بھی کیے جا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہم جو بڑے راست باز ہیں، پہنچ گئے ہیں۔ نہیں، پہلے ہم نے توبہ کرنی ہے، اپنے گناہوں سے پھرنا ہے، اور پھر جا کر یہ کام اچھے ہیں، میں اس کا انکار نہیں کر رہا، لیکن یہ اپنی بلے بلے کروانے کے لیے یہ آپ کو آسمان کی بادشاہی میں نہیں لے جا سکتے۔ یہ کام جو ہے پرائیڈ والے کام ہے۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ خدا نے جب مجھے دوزخ کا اور آسمان کا مکاشفہ دیا، میں اس بات سے نہیں شرماتا، میں آپ کو پورے صاف طور پر بیان کروں گا کہ کیا تھا۔ اب خدا جو نا مجھے امریکہ لے آیا، میں نے نا اپنے گاؤں میں بڑا کام کرنا شروع کر دیا، دل میں یہ تھی کہ بھئی بلے بلے ہوگی، میرے خاندان بڑی بات ہوگی۔ یہ تو خدا نے جب مجھے دکھایا نا کہ یہ سارے کام جو میں تو اپنے فلیش کے لیے کر رہا تھا، خدا کے لیے تو کوئی کام ہی نہیں تھا، تو خدا نے مجھے کہا کہ تو آسمان پر نہیں جا سکتا۔ اور میں خدا کا شکر کرتا ہوں کہ اس سے پہلے کہ میں مرتا، خدا نے مجھے وہ مکاشفہ دے دیا، رویا دی جہنم کی، اور خدا نے اب میں نے کہا کہ مجھے کوئی اپنے نام کی بلے بلے نہیں چاہیے، اب مجھے صرف ایک بات چاہیے کہ میں صرف اور صرف یسوع کو خوش کرنا چاہتا ہوں، اور یسوع میری زندگی سے نظر آنا چاہیے۔ اگر آپ کسی کی مدد بھی کر رہے ہیں نا، تو اس کے اندر آپ کا رانگ موٹیو ہے نا، کہ میری بلے بلے ہو، میرا نام ہو، یہ ہے وہ ہے، آپ کا نام کسی تختی پر لکھا جائے، تو یہ بھی غلط بات ہے میرے عزیز بھائی۔ یہ نہیں میں کہہ رہا کہ آپ کا نام نہیں لکھا جانا چاہیے، لیکن اندر یہ موٹو نہیں ہونا چاہیے، ہمارے اندر نہیں ہونا چاہیے کہ میرے نام کی بلے بلے ہو۔ ہمارے یہ خیال ہونا چاہیے کہ میں جو اب چاہتا ہوں کہ میری زندگی میں روح القدس کے پھل لگیں، اور روح القدس کے پھل کیا ہیں ہم اس کو پڑھیں گے تاکہ ہم دیکھ سکیں کہ ہم نے یہ پھل پیدا کرنے ہیں، کیونکہ یسوع نے یوحنا کی انجیل میں کہا کہ میرے باپ کی مرضی یہ ہے کہ تم بہت سا پھل لاؤ اور وہ پھل قائم رہے۔ اب میں اپنی زندگی سے بتا رہا ہوں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میں کسی کی مثال دے رہا ہوں، میں نے اپنی زندگی پر غور کیا کہ
شروع میں کیا ہوا کہ اب اتوار کو جی بڑے بھگت بن گئے, بڑا کلام سنایا, جو اتوار دے بعد منڈے نو پھر ہوئی ہوں جی, پھر رونا یار توبہ کرنی, او خدا میں نے گناہ کیا. اب یہ طریقہ کار جو ہے نا, یہ جو رول قدس کے پھل اتوار کو لگ گئے اور منڈے کو جھڑ گئے اور پھر اتوار کو لگ گئے, یہ نہیں ٹھیک. یہ جو رول قدس کے پھل ہیں وہ ہمیں لگنے چاہیے اور یہ قائم رہیں. آمین. کیا کہتا ہے, مگر روح کا پھل محبت, خوشی, اطمینان, تحمل, مہربانی, نیکی, ایمانداری, علم اور پرہیزگاری ہے. محبت ہمارے اندر اگر خدا کے لیے محبت نہیں ہے, یہ بڑا آسان ہے, ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم خدا سے محبت کرتے ہیں. اب میرے جو فیلو ہیومن بینگ ہے اس کے لیے محبت نہیں ہے, تو میں کیسے کہہ سکتا ہوں کہ میں مطلب خدا سے محبت کرتا ہوں. جو محبت ہے وہ کسی کی برائی نہیں چاہتی بلکہ بھلائی چاہتی ہے. یہ ہے محبت جو خوشی ہے, آپ خوشی سے بھرے ہوں گے. اطمینان ہے, پریشان نہیں ہونا کچھ بھی ہو جائے. پریز گاڈ, یہ رول قدس کے پھل ہماری زندگی میں آنے چاہیے. پھر جب ہمارے اندر رول قدس کے پھل ہوں گے تو پھر ہم نے کہنا ہے خداوند رول قدس کے جو ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے کہنا ہے خداوند یسوع پلیز ہمیں اپنے خداوند کے روح سے بھر, حکمت کے روح سے بھر, خرد کے روح سے بھر, وزڈم, انڈرسٹینڈنگ, نالج, علم کے روح سے بھر, معرفت کے روح سے بھر, خداوند کی قوت کے روح سے بھر, خداوند کے خوف کے روح سے بھر. یہ ہم نے دعا کرنی ہے. اور پھر کیا کہنا ہے, ہم نے خداوند سے کہنا ہے کہ خداوند اب رول قدس کی نعمتیں ہماری زندگی میں لگیں تاکہ ہم خدا کی بادشاہی کو اس دنیا میں قائم کر سکیں. وہ کون سی رول قدس کی نعمتیں ہیں؟ حکمت کا کلام, علمیت کا کلام, روحوں کے امتیاز کا روح, معجزات کی نعمت, شفا کی نعمت, ایمان کی نعمت, زبانوں کا ترجمہ, یہ اور نبوتیں, یہ سارے رول قدس کی نعمتیں ہماری زندگی میں ہونی چاہیے. اور ہم نے خداوند میں اور اس کی قدرت کے زور میں ہر روز مضبوط بننا ہے. خداوند کے زور میں اور اس کی قدرت کے زور میں مضبوط بننا ہے. اب خداوند کے کلام پر جب ہم عمل کریں گے, خداوند کے کلام کو پڑھیں گے, خداوند کے کلام کو بولیں گے, خداوند کے کلام کو اپنی زندگی میں لیں گے اور خداوند کے کلام کے مطابق اپنی زندگی گزارنا شروع کریں گے, تو پھر ہم خداوند میں مضبوط بنتے جائیں گے. اور روح القدس سے بھرتے جانا ہے, روح القدس سے بھرنا ہے. میرے عزیز بھائی, میرے عزیز بہن, میں ہر روز یہی کہتا ہوں خداوند یسوع میں تیری حضوری میں آتا ہوں, میں تیرا شکر کرتا ہوں تیرے کلام کے لیے جس کو میں نے اپنے دل میں رکھ لیا ہے تاکہ تیرے خلاف گناہ نہ کروں. آمین. اس لیے میرے عزیز بھائی, میری عزیز بہن, سب سے جو اہم بات ہے, ہم نے ہر روز اپنے آپ کو جانچنا ہے, پرکھنا ہے اور دیکھنا ہے کہ کوئی گناہ تو ہماری زندگی میں نہیں ہے. اگر گناہ ہے تو اس سے توبہ کریں, کیونکہ لکھا ہے کہ جب ہم گناہ کرتے ہیں تو خدا کا شکر ہے کہ ہمارا ایک انٹرسیسر ہے جس کا نام یسوع مسیح ہے, وہ ہمارا شفاعت کرتا ہے. اور لکھا ہے کہ جب آپ اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں تو ہمارے سارے گناہوں کو معاف کرنے اور ساری ناراضی سے پاک کرنے میں سچا اور عادل ہے. میرے عزیز بھائی, میری عزیز بہن, خدا کا شکر کرتا ہوں کہ آپ بڑے کمیونٹی کے لیے کام کر رہے ہیں, لیکن سب سے جو بڑا کام آپ نے اپنے لیے کرنا ہے. سب سے پہلے آپ نے اپنی زندگی کو بدلنا ہے. اپنے نام کے لیے نہیں کرنا بلکہ خداوند یسوع مسیح کے لیے کرنا, دل سے. بعض دفعہ ہم کہتے ہیں نہیں جی ہم تو خدا کے جلال کے لیے کر, لیکن اندر ہوتا ہے اب میں ایسے کام کرتا رہا ہوں, مجھے پتا ہے یہ باتیں جو آپ کہیں نا, نہیں جی نہیں ہم تو خدا کے جلال کے لیے کر رہے ہیں. جس میں اگر آپ اپنی بلے چار کے لیے کام کر رہے ہیں نا, خدا تو جانتا دلوں کو. شاید لوگوں کو آپ بیوقوف بنا سکتے ہیں, خدا کو بیوقوف نہیں بنا سکتا کوئی بھی. خدا تو آپ کے خیالات کو دور سے ہی پرکھ لیتا ہے. اس لیے میرے عزیز بھائی, میری عزیز بہن,
آپ میرے پیچھے یہ دعا کر سکتے ہیں، اے خداوند یسوع آج میں دل سے توبہ کرتا ہوں، میں اپنے سارے گناہوں کو مانتا ہوں، میں اپنے غرور و گھمنڈ کو ترک کرتا ہوں۔ خداوند آج سے جو بھی میں کام کروں گا وہ صرف اور صرف تیرے جلال کے لیے اور تیرے نام کو اونچا کرنے کے لیے اور لوگوں کی ترقی کے لیے، لوگوں کی نجات کے لیے کروں گا، اپنے لیے نہیں بلکہ صرف اور صرف تیرے لیے کروں گا۔ اور یہ دعا جو میں آپ کے لیے کر رہا ہوں، یہی دعا میں اپنے لیے بھی کر رہا ہوں کہ خداوند میں جو بھی کام کروں گا وہ صرف اور صرف تیرے لیے کروں گا، تیرے جلال کے لیے کروں گا اور لوگوں کی ترقی کے لیے، بہتری کے لیے، فلاح بہبود کے لیے، تاکہ لوگ یسوع مسیح کے پاس آ سکیں۔ آمین۔ اپنے نام کے لیے نہیں بلکہ خدا کے جلال کے لیے کام کرنا ہے۔ خداوند آپ سب کو برکت دے، اور جو لوگ بیمار ہیں وہ اپنی بیماری والی جگہ پر ہاتھ رکھیں، خداوند آپ کو چھوگا۔ لمبی دعا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یسوع مسیح ناصری کے نام میں ان بیماریوں کو حکم دیتا ہوں کہ یہ ساری بیماریاں ابھی اور اسی وقت اس بدن سے، ان بدنوں سے نکل جائیں یسوع مسیح ناصری کے نام میں۔ اور خداوند یسوع کے نام میں خداوند کی شفا کو جو اس کے کوڑے کھانے سے حاصل ہوتی ہے ان بدنوں میں جاری کرتا ہوں۔ یسوع مسیح ناصری کے نام میں یہ بدن شفا پا چکے ہیں، یسوع مسیح ناصری کے نام میں۔ آمین آمین آمین۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ کوئی some children are sitting on a wheelchair، اور جو بچے ہیں وہ ویل چیئر پہ ہیں، خدا ان کو شفا دے رہا۔ آپ ویل چیئر سے اٹھیں یسوع مسیح ناصری کے نام میں اور چلنا شروع کریں۔ آمین۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ آمین۔